बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़हीम दीन की इस महफ़िल के हमरा हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की इस मुलाक़ात में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुहतरम मेहमान जनाब शेख अब्दुल हमीद ज़फ़रुल हसन साहिब, जो कि मारूफ़ इल्मी शख्सियत हैं। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में इनका इस्तक़बाल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी बज़्म में आप तशरीफ़ लाए, जो कि हमारे लिए यकीनन बहुत ही बाइस मसरत है, लिहाजा जज़ाकुमुल्लाहु खैर व इय्याकुम व बारकल्लाहु फ़ीकुम। आमीन या रब्बी। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू है बिस्मिल्लाह की फ़ज़ीलत और अहमियत। यानी मुसलमान के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये बात कि उसका दिल हमेशा अपने खालिक व मालिक की याद से आबाद रहे और मुनव्वर रहे। मज़ीद ये कि सुबह व शाम, और यह कि अपने शब व रोज़ और अपने हर काम का आगाज़ वो हमेशा अल्लाह के नाम से यानी बिस्मिल्लाह से ही किया करे, क्योंकि मुमिन होने की हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से हमें यह बात ज़हन नशीं रखनी चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नाम के लिए हमारे दिलों में ख़ास इज़्ज़त व इहतराम के जज्बात हमेशा मौजूद रहने चाहिए। तो इसी सिलसिले में मज़ीद रहनुमाई हासिल की जाए आज की इस मुलाक़ात में अपने मुहतरम मेहमान की ज़बानी। मुहतरम इरशाद फरमाइएगा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की फ़ज़ीलत व अहमियत। जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला पर हम्द व सना और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार बेहद बेअदद दुरूद व सलाम के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये एक अहम जुमला जो कि कुरान मजीद का एक हिस्सा, एक आयत भी है। इसकी बहुत ही अहमियत, बहुत ही अज़मत है, क्योंकि मफ़हूम यही है, जैसे कि बात मज़ीद तफसील आगे आएगी, कि अल्लाह का नाम ले करके फ़लाँ काम जो है शुरू किया जा रहा है। सही। तो आम तौर पर अगर देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम लफ्ज़ जलाला, जी, इसकी अज़मत, इसकी इज़्ज़त, इसकी हैबत लोगों के दिलों में पाई जाती है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान मजीद में फ़रमाया तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, तुम्हारे रब का नाम बहुत ही बाबरकत, वो रब ज़िल जलाली वल इकराम, जी, जो अज़मत, किब्रियाई और जो है इज़्ज़त वाला रब है, जी, बुज़ुर्गी वाला। जी। तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम तमाम अस्माए हुस्ना अगर देखा जाए उसकी बहुत ही अहमियत है, और बिलखुसूस लफ्ज़ जलाला। जी, यानी उर्दू बोलने वाले जो हज़रात हैं उस माशरे में शायद ये बात इतनी मारूफ़ नहीं है कि अल्लाह का जो ये नाम है लफ्ज़ अल्लाह, जी इसके लिए इल्मी और दीनी इस्तिलाह में जी आम तौर पर लफ्ज़ जलाला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब आप यूँ कहेंगे लफ्ज़ जलाला यानी अल्लाह। अल्लाह। जी, और इसकी अज़मत, लफ्ज़ जलाला की अज़मत, अहमियत में ये भी दाखिल है कि जब भी कोई काम शुरू करना हो हमें, अच्छे काम, जायज़ काम, नेकी वग़ैरह, तो बिस्मिल्लाह या ये नाम लेकर के लफ्ज़ जलाला के साथ क्या है उस काम को शुरू किया जाए। जी, और ये चीज़ अंबिया किराम ने हमें सिखाया है, तालीम दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि और ख़ुद उनका अपना तर्ज़ अमल भी और यही उनका था। अपना जो है तर्ज़ अमल और जो है उनका ये तरीक़ा रहा है। जी, मिसाल के तौर पर नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने कौम के लोगों को, जिन्होंने ईमान लाया था नूह अलैहिस्सलाम पर, जी, अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आने से पहले कुफ़ार पर, ज़ालिमीन पर, तो एक कश्ती जो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तैयार की थी, नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया
ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، جی تم سب یعنی ایمان والے اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور صحیح. سوار کس طرح کس طریقے سے ہو اس کی بھی تعلیم دی. جی اس طرح سوار ہو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے سوار ہو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کو چلنا ہے پانی میں، اور اللہ ہی کے نام سے اسی کا رکنا اور ٹھہرنا ہے اس کشتی کو. جی تو ادھر نوح علیہ السلام نے جو تعلیم دی اپنے ساتھیوں کو وہ یہی کہ کشتی پر سوار ہو اللہ کا نام لے کر لیتے کے، ہوئے. اور اس کشتی کو چلنا اور ٹھہرنا بھی کیا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے نام سے جی ہے. یعنی کشتی پر سواری کے وقت بھی دل میں یہ ایمان اور یہ تصور ہو کہ اللہ کا نام لے کر ہم اس کشتی پر سوار ہو رہے ہیں. جی پھر مزید یہ تصور اور یہ عقیدہ بھی دل میں جاگزیں ہو کہ اب یہ کشتی جو چلے گی تو اللہ ہی کے نام سے اور اسی کے حکم سے چلے گی، جی اور اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہوگا اور اس کا رکنا بھی ہوگا. جی اور اسی طرح مزید انبیاء کرام علیہم السلام. جی سلیمان علیہ السلام بھی ایک واضح مثال ہیں اس معاملے میں، جی کہ سلیمان علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ اور طرز عمل رہا کہ اللہ کے نام سے کیا ہے اہم اور اچھے کاموں کو کیا ہے شروع کیا کرتے تھے. جی مثلا جب سلیمان علیہ السلام نے ایک خط، ایک پیغام پہنچانا چاہا ملک سبأ تک، جو کہ ہدہد کے ذریعے پہنچایا، تو اس جی پیغام میں جو شروعات تھی وہ ملکہ سبا، یعنی سبا اس مقام کا نام ہے جی جہاں کی وہ ملکہ تھی. ملکہ تھی. جی تو اس پیغام میں بھی کیا ہے اللہ کے نام لے کر کیا ہے پیغام کیا ہے شروع کیا گیا تھا. اور پیغام جیسے قرآن مجید میں خود ہے سورہ النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، اللہ کا نام لے کر کے شروع کرتا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ رحمان الرحیم ہے. پیغام یہ ہے اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، تم لوگ مجھ پر کیا ہے سرکشی، میرے ساتھ سرکشی کے ساتھ پیش نہ آؤ، بلکہ واتونی مسلمین تم سب کے سب آ جاؤ مجھ پر ایمان لا کر کے، یا مسلمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں میرے پاس پہنچ جاؤ. جی تو ادھر بھی اگر دیکھا جائے تو جو خط اور پیغام جو سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ملک سبأ تک پہنچایا گیا، اس کی شروعات آغاز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے تھا. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام یہ اول شخص ہیں جنہوں نے کسی پیغام، کسی رسالہ، کسی خط میں کیا ہے بسم اللہ جو ہے لکھا ہے. جی اور یہی ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پیغام پہنچاتے، خاص طور پر دور دراز کسی کو بھیجتے اپنے طرف سے پیغام لے کر کے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو اس میں اللہ کا نام سے جو ہے وہ پیغام شروع ہوا کرتا تھا. جی اور یہ جو سلیمان علیہ السلام کا خط تھا جس کا تذکرہ جی قرآن کریم میں سورۃ النمل میں کیا گیا ہے، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی تو یہ سورت کے درمیان بلکہ آیت کا بھی درمیانی حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں یہ اشارہ بھی مناسب رہے گا کہ قرآن کریم میں ہر سورت کی ابتدا میں جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے وہ اس سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے، قرآنی آیت ہے مستقل یا نہیں ہے، جی اس بارے میں متعدد اقوال ہیں. جی لیکن یہ جو بسم اللہ ہے جو کہ سورۃ النمل میں درمیان میں لکھی ہوئی ہے جی کہ سلیمان علیہ السلام کا خط، جہاں اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے خط میں یہ لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آیت کا آغاز یوں ہے کہ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. تو یہ بسم اللہ جو ہے یہ باقاعدہ قرآن کا حصہ ہے. قرآن کا حصہ. جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا جی کہ مختلف خط و کتابت کے سلسلے جو ہوا کرتے تھے تو ہمیشہ ابتدا بسم اللہ سے ہی آپ فرمایا کرتے تھے اپنی تحریروں میں. اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ نزول وحی کا جو آغاز ہوا جی تو اس میں بھی ہمیں یہی صورتحال نظر آتی ہے. تو کچھ فرمائیے گا. یعنی قرآن مجید وحی کا جو نزول ہوا آغاز، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ وہ سورہ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں. جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے، جبرائیل امین علیہ السلام جو ہے وحی لے کر کے نازل ہوئے. تو پہلی آیت جو تھی
اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد تم پڑھو. کس طرح پڑھو؟ اس کی تعلیم، اس کی رہنمائی جبریل امین نے کی. جی تم پڑھو بسم ربک الذی خلق، اس رب کا نام لے کر کے پڑھو جس نے تمہیں بنایا ہے اور پیدا کیا ہے. جی تو ادھر بھی جو تعلیم دی گئی، ہمیں جو خود سبق حاصل کرنا چاہیے وہ یہی کہ ابتدائی وحی جو آغاز ہوا اس میں بھی یہی اس بات کی طرف اشارہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے ہمیں کیا ہے اپنا کام شروع کرنا چاہیے، کیونکہ وحی کی ابتدا میں بھی کیا ہے اسی بات کی طرف رہنمائی کی گئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد تم پڑھو جی اپنے رب کا نام لے کر کے، اور وہ رب جس نے تمہیں کیا ہے بنایا ہے. جی سبحان اللہ. تو پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، جی اور ساتھ یہ رہنمائی بھی کی گئی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، جی یعنی پڑھائی کا جو آغاز ہو وہ اللہ کے نام سے اللہ ہو، کے یعنی نام سے. بسم اللہ. جی تو جب بسم اللہ کے یہ فضائل اور یہ تفصیلات جو آپ نے بیان فرمائی ہیں، حتیٰ کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوہ و شعار اور ان کا طرز عمل بھی رہا ہمیشہ، جی تو پھر یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے معنی و مفہوم کیا ہے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے اصطلاح میں جو ہے بسملہ بھی کہا جاتا ہے، جی اس کا معنی مفہوم سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، صحیح ہے. کیونکہ یہ آیت، یہ کلمہ، یہ جملہ دن بھر میں ایک یا دو دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ پڑھے جاتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے. صحیح. تو اس کا معنی مفہوم اگر سمجھ لیا جائے اور سمجھتے ہوئے پڑھا جائے تو اس کا اثر انشاءاللہ مزید اور اچھا کیا ہے پایا جائے گا، حضور قلبی کے ساتھ. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لے کر کے. اس کلمے میں 3 اسماء حسنہ ہیں. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علی ہیں. جی کچھ ایسے اسماء نام جو کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں. جی تو اس آیت میں 3 اسماء حسنہ کا ذکر ہے. نمبر 1 لفظ جلالہ اللہ، نمبر 2 الرحمن، نمبر 3 الرحیم. صحیح. اور ان تینوں اسماء حسنہ کا ذکر اگر دیکھا جائے تو بسم اللہ میں تو آیا ہے، اسی طرح دوسری اور بھی مختلف آیتوں میں آیا ہے. جی تینوں کا ایک ساتھ. تینوں کا ایک ساتھ. جی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان تینوں اسماء حسنہ کا آپس میں کیا ہے ایک گہرا تعلق ہے. صحیح. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سورہ الحشر میں فرمان هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اللہ کی ذات وہ ہے لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں. جی عالم الغیب والشہادہ، حاضر اور غیب کا علم رکھنے والا. غیب کے بہت سارے معاملات ہیں اور ان کا علم اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. جی آسمان سے بارش کا آنا، آسمان پر کیا کچھ ہے، زمین کے نیچے کیا کچھ ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. جی وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها يعلمها إلا هو. إلا هو قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب إلا إلا الله. الله. اسی طرح حاضر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں خود کو علم نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ غیب اور حاضر کے تمام معاملات کا علم رکھنے والا ہے. اگر کسی کو غیب کا کچھ علم ہو بھی گیا جی تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غیب کا قرآن علم میں رکھتا تو یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. جی اگر کسی دوسرے کو غیب کا علم کچھ ہو گیا تو وہ اللہ ہی کی طرف سے اسے دیا گیا ہوگا محدود پیمانے پر، کسی مخصوص وقت پر بس. جی اور یا پھر وہ کسی وسیلے کے ذریعے اس نے حاصل کیا ہوگا، کوئی آلہ ہوگا، کوئی ایجادات، جیسے آج کل جی بہت سی ایجادات ہیں. تو آگے گفتگو آپ سے سنیں گے وقفے کے بعد انشاءاللہ. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت و اہمیت اور ضرورت مسلمان کے لیے. تو بسم اللہ یہ جو مبارک ترین
عبارت ہے، اس میں 3 اسماء حسنی پائے گئے ہیں، جی تو اس بارے میں آپ گفتگو فرما رہے تھے تو مزید وضاحت فرمائیے گا۔ جی، یہ 3 اسماء حسنی لفظ جلالہ اور دوسرا الرحمن، تیسرا الرحیم، جی یہ تینوں جس طرح بسملہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک ساتھ ان کا ذکر، اسی طرح جو ہے قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی ہے، جیسے کہ آیت گزر چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جی عالم الغیب والشہادہ، غیب کا اور حاضر کا علم رکھنے والا، هو الرحمن الرحیم، اور یہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو لفظ جلالہ بھی آ گیا ادھر، رحمان اور رحیم کا بھی ذکر آ گیا۔ ان تینوں اسماء حسنی کا معنی اگر دیکھا جائے اور اس کی وضاحت تو اس طرح ہوگی۔ نمبر 1 لفظ جلالہ جو کہ لفظ اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے سب سے زیادہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور عام طور پر جو ہے لوگوں کی کیا ہے زبان پر رہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء حسنی میں سب سے بڑا اسم عظیم جی اور جامع وہ لفظ جلالہ یعنی لفظ اللہ ہے۔ سب سے اہم ترین نام یہی ہے۔ جی، سب سے اہم ترین نام یہی ہے، اسی لیے اہل علم نے کہا اسم اللہ الاعظم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں لفظ جلالہ یہ سب سے عظیم اور اہم نام ہے۔ جی ایک ایسا نام ہے کہ اگر اس نام کے ذریعے پکارا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور یہ ایک ایسا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ذریعے، اس نام کے ذریعے اگر کچھ مانگا جائے تو اللہ اس چیز سے ضرور نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اہم بات یہ کہ لفظ جلالہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا خاص نام کہ کبھی کسی اور کے لیے یہ نام کیا ہے نہیں بولا گیا ہے، یعنی نہ پچھلے زمانوں میں اور نہ تو آگے بولا جا سکتا ہے۔ جی یہ اسی لیے کیا ہے اسم اللہ الاعظم اس کو کہا گیا۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جیسے یا ہمسر کسی اور کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے نہیں ہے، یعنی اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کا نام اللہ ہو۔ اللہ ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ صرف اللہ جو کہ خالق ارض و سما ہے جی اسی کا نام ہے اور بس، جی جل جلالہ۔ اور اس کے بعد الرحمن۔ جی الرحمن یہ بھی اسماء حسنی میں سے ہے، اور رحمان کا نام یا یہ الرحمن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ جی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے رحمان استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں بچوں کا عبد الرحمن، جی پھر زندگی بھر اسے رحمان رحمان پکارتے ہیں، تو یہ درست بہت نہیں ہوگا۔ بڑی بے ادبی ہے، جی تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جی ورنہ یہ کہ پھر ایسا نام ہی نہ رکھا جائے، جی کوئی اور نام رکھے۔ اور رحمان کا معنی اگر دیکھا جائے مطلب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، یعنی اللہ کی ذات بہت ہی زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود جو ہے رحمان کا ذکر کیا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک نام ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کو کہ تم اللہ کا نام لے کر کے پکارو مجھے یا رحمان کے نام سے مجھے پکارو۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، کسی بھی اسماء حسنی کے ذریعے مجھے پکارو، تمام جو ہے اسماء میرے ہی کیا ہے، اسم میرے ہی نام ہیں۔ جی یہ اچھے اچھے نام جی اللہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو جس طرح لفظ جلالہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص نام ہے، اسی طرح کیا ہے رحمان بھی اللہ کے لیے کیا ہے مخصوص کیا ہے اللہ کا نام ہے۔ اور جیسے کہ بات گزری ہے کہ رحمان کا معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت ہی زیادہ مہربان، یعنی ایک عام رحمت جس میں ایمان والے بھی داخل ہیں اور غیر ایمان والے بھی داخل ہیں، تمام مخلوقات داخل ہیں اس میں۔ اور رہی بات جو تیسرا نام ہے لفظ جلالہ، اور یہ الرحمن کی اہمیت یوں بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ آیت جو بھی آپ نے تلاوت کی اس میں لفظ جلالہ یعنی اللہ اور پھر الرحمن دونوں کو ملا کر یہاں بھی بیان کیا گیا ہے۔ جی قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ۔ جی رہی بات جو اسماء حسنی میں سے تیسرا ہے نام الرحیم۔ جی الرحیم کا بھی تعلق رحمت ہی سے ہے،
لیکن جیسے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ رحیم سے مراد ادھر جو رحمت مراد ہے وہ ایک مخصوص رحمت ہے جی جو صرف اور صرف کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے ہے، اور صحیح۔ بالخصوص روز قیامت۔ جی جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ مہربان، رحم اور شفقت کرنے والا ہے۔ جی تو ادھر جب ایمان والوں کو مخصوص کیا گیا تو اہل علم نے ادھر یہ استنتاج کیا اور یہ بتایا کہ رحمان ایک عام رحمت، یعنی رحمان اور رحیم میں فرق کرنے کے لیے رحمان ایک عام رحمت جو تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ یعنی اگر جو کوئی برا انسان ہے یا فاسق فاجر یا کافر ہے، جی اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو وہ زندہ ہی نہ رہ سکتا، زندہ ہی نہ رہتا۔ سانس بھی نہ لے سکتا۔ جی تو اسے یہ جو تمام نعمتیں، یہ سانس، یہ ہوا، یہ رزق اور یہ زندگی، یہ جو کچھ نصیب ہے، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا اصل سبب ہے۔ جی تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ گویا کہ سبھی کے لیے ہے، یہ معنی ہے رحمان۔ جی اور رحیم یعنی اللہ کی وہ رحمت جو کہ اہل ایمان کے ساتھ مخصوص مخصوص ہے۔ تو یہی مفہوم ہمیں تقریباً اس آیت میں بھی ملتا ہے کہ فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ جی تو اس آیت کے بھی تھوڑی کچھ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر ایک کے لیے ہے کشادہ اور ہر ایک کو جو ہے عام ہے۔ جی فَسَأَكْتُبُهَا، لیکن یہ رحمت میرے طرف سے لازم ہے جی ان کے لیے جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنے رب کی آیات پر کیا ہے ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہی مفہوم جیسے کہ آپ نے کہا کہ رحمت ایک عام رحمت ہے اور ایک جو ہے دوسری مخصوص رحمت ہے۔ صحیح۔ جو عام رحمت ہے وہ تمام مخلوقات کے لیے، جی انسان ہو غیر انسان ہو، ہر ایک کے لیے وہ ہے، تمام مخلوقات۔ اور جو مخصوص رحمت ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے ایمان والوں کے لیے مختص ہے۔ جی اور اس سے مراد یہ رحمت جسے قرآن مجید میں یا لفظ جلالہ اسماء حسنہ میں سے اسم الرحیم ہے۔ جی تو یہ فرق الرحمن اور رحیم میں کیا ہے اہل علم کیا ہے بیان کرتے ہیں۔ تو اب یہ تو معنی ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ اب جو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے نام کا زیادہ سے زیادہ ورد ہو، یاد ہو، تذکرہ ہو، دل میں بھی زبان پر بھی، اور یہ کہ ہر کام کرتے وقت اٹھتے بیٹھتے بلکہ اپنی ہر صبح، اپنی ہر شام، اپنی ہر رات، اپنے ہر دن کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہی کیا جائے۔ بالکل۔ تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہمیں برابر لینا چاہیے، لیتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ حضور قلبی کے ساتھ کہ توجہ ہو بالکل، جی تاکہ اس کا اثر برابر ہمارے پر جو ہے پورا پڑے۔ صحیح ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں حکم بھی دیا ہے ہمیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تم اپنے رب کا نام ذکر کرو، یاد کرو، بکرتاً وَأَصِيلًا، صبح سویرے اور شام کے وقت۔ تو ادھر اگر دیکھا جائے تو اگرچہ ہم رب کا نام لیتے ہیں دن بھر، لیکن ادھر جو مخصوص کیا گیا صبح و شام، تو اس کی اہمیت زیادہ ثابت ہے کہ صبح و شام مزید ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ہے اور ذکر کرنا ہے۔ اسی لیے اگر غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، جو طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی صبح و شام مخصوص اذکار کے، ان میں صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے انسان کیا ہے مدد لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ذریعے اپنے آپ کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے کیا ہے محفوظ رکھے۔ جی صبح شام یعنی صبح کے وقت کی اہمیت یہ ہے کہ زندگی کے ایک نئے دن کی ابتدا ہو رہی ہے، پھر شام کی اہمیت یہ ہے کہ زندگی کی ایک نئی رات کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو یوں ان دونوں اوقات میں پھر مزید یہ کہ صبح و شام کہ یہ جو اوقات ہیں ان میں اللہ کی قدرت کے جو مناظر و مظاہر ہیں وہ زیادہ عیاں اور واضح نظر آیا کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ ابھی ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اس کے بعد روشنی پھیل گئی، دن طلوع ہو گیا،
پھر اس کے بعد یہ دن بھر روشنی رہی، سورج چمکتا رہا، اس کے بعد یہ کہ پھر اندھیرا چھا گیا۔ تو یہ جو منظر ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ رات کو دن میں بدلنا اور دن کو رات میں بدلنا، تو یہ اپنی جگہ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس موقع پر بطور خاص اللہ کی قدرت کے اس منظر کو دیکھنے کے بعد بطور خاص اللہ کا ذکر زیادہ کیا جائے، اس کی بزرگی اور کبریائی کا اقرار و اظہار کیا جائے، اور یہ کہ عبرت حاصل کی جائے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ جی، تو صبح و شام جو ہے اللہ کا نام لینے اور اسے یاد کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے کہ آپ نے یہ آیت پڑھی ہے۔ مزید فرمائیے گا۔ جی، اسی لیے اگر غور کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، جو آپ نے تعلیم دیا ہمیں صبح و شام جن اذکار کی، اور جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو یاد کریں نام سے، ان میں سے بطور مثال ایک دعا جو ہے رکھ دی جائے، جس سے یہ اندازہ ہو کہ صبح و شام بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کا نام لینا، اس سے ہم کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امن و امان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت میں رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ تمہارا دن جب شروع ہو تو تم اس دعا کو ضرور پڑھا کرو، اور جب شام آئے تو شام میں بھی تم اس دعا کو ضرور پڑھو۔ دعا یہ ہے اس طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من قال حین یصبح، صبح کے وقت جس نے یہ بات یا یہ دعا پڑھی، دعا اس طرح ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کا نام لے کر کے جس کے نام سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا زمین و آسمان میں، وہو السمیع العلیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ جی، اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 3 مرات، 3 دفعہ پڑھتا ہے۔ یعنی اللہ کا نام لے کر میں شروع کر رہا ہوں کہ جس کے نام کی برکت سے جی، زمین و آسمان کی کوئی چیز مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے۔ یہ الفاظ کہے جائیں اور دل میں تصور بھی ہو۔ 3 مرات، 3 دفعہ کہے، یعنی صبح جب ہو تو اس دعا کو، اس کلمے کو، اس جملے کو 3 دفعہ پڑھے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لم تفجأہ فاجئۃ بلاء حتی یمسی، تو جب اس دعا کو پڑھا صبح کے وقت تو صبح سے لے کر شام تک اس پر کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی اچانک۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي لَمْ تَفْجَأْهُ فَاجِئَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ، اور اگر شام کے وقت اس نے اس دعا کا اہتمام کیا، 3 دفعہ پڑھا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو شام کے وقت اگر اس نے اس دعا کو پڑھا 3 دفعہ تو صبح تک جو ہے اس پر کوئی بلا اور کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو صبح شام اس چیز کا اہتمام کیا جانا چاہیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جی، تو ہر بلا سے، ہر مصیبت سے انسان انشاءاللہ محفوظ و مأمون رہے گا شام تک۔ شام کو پڑھے تو صبح تک۔ تو وقفہ لیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ صبح و شام اللہ کا نام یعنی بسم اللہ، اور بالخصوص وہ دعا کہ جس کا تذکرہ آپ نے وقفے سے قبل فرمایا تھا۔ اب اس کے بعد مزید ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ صبح ہو گئی اور انسان اٹھا، صبح اللہ کو یاد کیا، نماز پڑھی، اور جتنا ممکن ہو سکا تلاوت قرآن وغیرہ اور صبح کے اذکار، اور بالخصوص یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو اب گھر سے نکلنے کا وقت آ گیا، جی،
تو اب بھی اسے اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلنا چاہیے۔ بالکل اللہ کا نام لے کر کے گھر سے نکلنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دعا سکھائی، اس دعا پر اگر غور کیا جائے تو یہی تعلیم دی گئی کہ اللہ کا نام لے کر کے تم گھر سے نکلو۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ، آدمی اگر اپنے گھر سے نکلتا ہے فقال بسم اللہ، اور نکلتے وقت کہتا ہے بسم اللہ، توکلت علی اللہ، اللہ پر توکل کرتے ہوئے بھروسہ کرتے ہوئے نکل رہا ہوں۔ جی اللہ کا نام لے کر جی اللہ پر ہی توکل کرتے ہوئے میں نکل رہا ہوں۔ جی جی لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی کام نہیں، کوئی طاقت مجھے نہیں جی مگر صرف کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس چیز سے کیا ہے نواز دے۔ جی میرے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جی تو اس دعا کو جو پڑھ کر نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اسے کہا جاتا ہے حسبک ہدیت ووقیت وکفیت، کافی ہے تمہارے لیے، تمہیں ہدایت ملی، تمہیں بچا لیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں تم رہو گے۔ جی تو یہ چیز بہت بڑی بات جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہنا اور اللہ ہمارے لیے کافی رہے، یہ اسی وقت ہوگا جیسے کہ آپ نے اور یہ کہ وقایہ یعنی حفاظت بھی ہو جائے، ہو، کہ گھر سے باہر نکل رہے نہ جانے کیا شر، کیا آفت، کیا پریشانی، تو یوں یہ کلمات پڑھ کر انسان خود کو اللہ کی حفاظت میں دے دے، تو اسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ جی جی تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر محسوس ہوتی ہیں لیکن ان کی بہت بڑی اہمیت ہے انسان کے لیے۔ تو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا ضرور ہم ناظرین سے یہی گزارش کریں گے کہ ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے، جی کیونکہ یہ کبھی کبھی کا معاملہ نہیں ہے کہ انسان مثلا سال میں 2 بار عید کی نماز پڑھتا ہے، کبھی کبھی جنازے کی نماز، تو پھر کہتا ہے کہ میں بھول گیا، لیکن یہ تو ہر روز گھر سے نکلنے کا معاملہ ہے۔ تو وہ کلمات کہ جنہیں پڑھنے کی بدولت اللہ کی طرف سے انسان کو اس قدر عظیم ترین خوشخبری سے نوازا گیا ہو کہ اگر تم یہ کلمات پڑھ کر گھر سے نکلو گے تمہیں ہم ہر آفت سے بھی بچائے رکھیں گے، جی اور یہ کہ جس کام کے لیے تم نکل رہے ہو اس کام کے لیے ہم تمہارے لیے کافی بھی ہو جائیں گے۔ کافی ہو جائیں گے، تو اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی؟ کیا ہوگا؟ تو چھوٹا سا یہ کلمہ، معمولی سی عبارت، مختصر سی عبارت، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ضرور اہتمام کیا جانا چاہیے ہمیشہ گھر سے نکلتے ہوئے۔ گھر سے نکلا انسان روانہ ہوا تو عام طور پر یہ کہ سواری پر سوار ہوتا ہے انسان، وہ گزشتہ زمانوں میں کوئی جانور، اونٹ یا گھوڑے، آج کل گاڑی ہے مثلا، تب ہمارے لیے کیا تعلیم ہے؟ جی سواری پر سوار ہوں، چاہے اپنی سواری ذاتی ہو یا کسی اور کی سواری پر سوار ہوں آپ، جی تو کسی بھی قسم کی سواری پر آپ سوار ہوں تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، صحیح ہے، اللہ کا نام لیتے ہوئے سواری پر سوار ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی تعلیم دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق آپ نے حکم دیا کہ جب بھی تم سواری پر سوار ہو تو 3 دفعہ بسم اللہ کہو، جی 3 دفعہ بسم اللہ کہو اور الحمدللہ کہو۔ اب اس کے بعد جو ہے اس دعا کو پڑھو، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، حالانکہ ہمارے اندر اس کی استطاعت، طاقت نہیں، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم سبوں کو کیا ہے اسی کی طرف کیا ہے لوٹ کر کے جانا ہے۔ جی تو بسم اللہ کی تعلیم ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ سواری پر سوار ہونے سے پہلے 3 دفعہ بسم اللہ کہو، یعنی اللہ کا نام لے کر کے میں اس سواری پر سوار ہو رہا ہوں۔ تو بسم اللہ کی تعلیم ادھر بھی دی جائے گی اور اس کی اہمیت کیا ہے ادھر بھی کیا ہے ثابت ہو رہی ہے۔ صحیح ہے۔ تو پھر یہ جو آیت ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا، جی بہت ہی پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے قبضے میں دے دیا۔ جی وما كنا له مقرنین، ہم خود تو اسے مسخر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ مثلا کہاں کمزور سا انسان، کہاں اتنی بڑی گاڑی، ہوائی جہاز، بحری جہاز، یا چھوٹا سا انسان، اور اتنا بڑا وہ ہاتھی پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے یا اونٹ۔ تو اللہ ہی کی قدرت ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس چیز کو ہمارے قبضے میں دے دیا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
جی یعنی انسان ہر صبح جب گھر سے نکلتا ہے، گاڑی پر سوار ہوتا ہے، تو نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جلدی واپس آؤں گا، گھر واپس پلٹ کر آؤں گا، اور اس کے اہل و عیال اور اس کے بچے بھی اسے جب رخصت کیا کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ خیریت سے جانا، خیریت سے آنا۔ جی تو لیکن اس موقع پر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس سفر پر روانگی کے وقت جب ہمارے دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ کرے میں جلدی واپس بھی پلٹ آؤں اپنے بیوی بچوں کے پاس، تو اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ آخر کار ایک روز اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، جی اور نہ جانے وہ دن کب آ جائے۔ کب آ جائیں۔ انسان کو نہیں معلوم کہ آج میں جو گھر سے روانہ ہو رہا ہوں، آج میں واپس پلٹ کر اپنے گھر آؤں گا یا وہیں سے میں سیدھا آگے روانہ ہو جاؤں گا اس سفر کی جانب کہ جہاں سے کبھی کوئی پلٹ کر نہیں آیا۔ اس چیز کا امکان تو بالکل ہے نا، موجود ہے۔ تو اس بات کو بھی انسان ہر صبح سواری پر سوار ہوتے وقت اس بات کو بھی یاد رکھے کہ ایک سفر وہ بھی ہے کہ جس سے واپسی نہیں ہے، بلکہ سیدھا اللہ کے سامنے جا کر پیش ہونا ہے، حاضر ہونا ہے۔ تو یہ سبق بہت ضروری ہے، بہت قیمتی ہے، بہت ہی عبرت آموز ہے۔ اور اس کے بعد جب گھر کی طرف واپسی ہوئی پلٹ کر آئے تو پھر بسم اللہ کی تعلیم ہے، تو فرمائیے گا۔ جی، گھر لوٹ کر کے آنا تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے یا بسم اللہ کہتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے گھر میں داخل ہونا ہے۔ جی یعنی جس طرح بسم اللہ کے ذریعے گھر کے باہر نکلے پڑھتے ہوئے، سواری پر سوار ہوئے، اور جب لوٹیں گے گھر تو بسم اللہ کہتے ہوئے لوٹنا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء هنا۔ جب آدمی اپنے گھر لوٹ کر کے آتا ہے اور اللہ کا نام لیتے ہوئے داخل ہوتا ہے، بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہوتا ہے، جی تو جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے گھر میں، تب بھی جو ہے بسم اللہ کہہ کر جو ہے کھانا شروع کرتا ہے۔ جی تو شیطان کہتا ہے کہ آج ہمیں ادھر کھانا نہیں، اور نہ تو جو ہے رات کا نہ ٹھکانا اور نہ کھانا ہے، نہ کھانا، کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جی یعنی یہ بسم اللہ کی برکت ہے صحیح کہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ظاہر سے اگر شیطان بھاگ جائے تو شیطان کی شر خیر ہی سے، خیر ہوگی، ہاں خیر ہی خیر، شیطان کی شر سے کہیں انسان محفوظ رہے گا۔ جی آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اس نے گھر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا، اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل نہیں ہوا، تو شیطان کہتا ہے کہ آ جاؤ، آج رات ٹکنے کا جو ہے ٹھکانہ انتظام ہو چکا ہے۔ جی اور جب کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام لے کر کے کھانا نہیں کہتا، شیطان مزید اور خوش ہو جاتا اور کہتا ہے کہ آ جاؤ، آج کھانے کا بھی انتظام ہو چکا ہے۔ جی تو اس سے یہی کہا یہ جائے، بہت اہم ترین تعلیم ہے۔ اہم تعلیم ہے کہ انسان شیطان کے شرور سے، شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، صحیح اور یقیناً جو ہے اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اللہ سے توفیق طلب کرنا ہے، جی اور توفیق انہی طریقوں سے کہ طریقہ بتا دیا گیا، ہاں کہ اللہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیں، لیا بسم جائے، اللہ کہیں، جی کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ بسم کہیں، اللہ کہیں، تو شیطان کے شر سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا انسان۔ حفاظت رہے گی۔ تو اسی طرح جو خاص طور پر یہ کھانے کا معاملہ ہے، تو اس میں جو بسم اللہ کی جو مستقل تعلیم دی گئی ہے، پہلے تو یہ تذکرہ تھا کہ گھر میں جب داخل ہوئے پھر کھانا شروع کیا تو وہاں بسم اللہ کا اہتمام ہو، لیکن کھانے کے تعلق سے جو مستقل کچھ تعلیمات ہیں کہ جن میں بسم اللہ کا حکم دیا گیا ہے، تو کچھ فرمائیے گا۔ جی، کھانے سے متعلق بھی مستقل حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی کھانا ہم شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ کر جو ہے کھانا کھائیں۔ صحیح جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو ہے ایک چھوٹے بچے کو، خاص طور پر جن کا نام حضرت صاحب رسول عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں، جی فرماتے ہیں کہ میں کم عمر تھی میری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کسی جگہ، میری عمر کم تھی، یعنی میں چھوٹا تھا، بچے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر کیا ہے کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، اور میرا جو ہاتھ تھا برتن میں گھوم رہا تھا ارد گرد، یعنی ایک طرف نہیں تھا بلکہ ادھر ادھر ہر ایک کے سامنے میرا ہاتھ جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے، یا غلام، اے میرے بیٹے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے کھانا شروع کرو۔
جی اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھاؤ. وَكُلْ بِيَمِينِكَ اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ اور جو تمہارے سامنے ہے تم ادھر ہی سے کھاؤ. جی مطلب یہ کہ تم اپنے ہاتھ کو برتن کے ہر اطراف یا ہر طرف جو ہے نہ لے جاؤ، یا بلکہ دوسروں کے سامنے سے دوسروں کے اٹھانا سامنے سے نہ اٹھاؤ، یہ بے ادبی بے ہے. ادبی، بلکہ صرف اپنے سامنے جو ہے اپنے ہاتھ کو رکھو ادھر ہی سے کھاؤ. جی تو اس میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف جو ہے تنبیہ کی کہ تم صرف اپنے سامنے کا کھاؤ، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی اس بچے کو یعنی حضرت عمر ابن ابی سلمہ کو کہ تم کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ. تو جی سب ملنا اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ. اور اس کی جو ہے برکت جیسی بات گزر چکی ہے کہ شیطان جو ہے کھانے پر سے کیا ہے بھاگ جاتا ہے اور آپ کیا ہے کھانا کھاتے. یہ چیز صحیح ہے. اگر ابتدا میں انسان بسم اللہ کہنا بھول گیا کھانا شروع کرتے وقت، جی اگر درمیان میں یاد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے لے کر کے شروع اور اللہ کا نام ہی لے کر کے جو ہے ختم کر رہے ہیں. تو جی اس جملے کو جو ہے کہہ سکتے ہیں اگر درمیان میں یاد آیا، صحیح ہے. یعنی کھانا کھاتے وقت جو ہے بسم اللہ نہیں پڑھا لیکن درمیان میں یاد آ گیا یا کسی نے یاد دلا دیا، احساس ہوا، تو اس وقت بھی کیا ہے گنجائش ہے آپ جو ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ اس دعا کو یا اس جملے کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ جو ہے عمل ہو جائے گا بسم جی اللہ پر. یعنی اللہ ہی کے نام سے ہے میرے کھانے کی ابتدا بھی اور انتہا بھی. انتہا بھی. تو یوں گویا کہ زندگی کے ہر مرحلے میں وہ تعلق اس کا کھانے سے ہو، پینے سے ہو، یا گھر سے نکلنا یا عبادات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی ابتدا میں بھی بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، جانور قربان کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، اور پھر دن بھر کا جو اختتام ہے رات کو سوتے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع، کہ یا اللہ تیرے نام سے ہی میں بستر سے اٹھا تھا اور تیرا نام لے کر ہی اب میں واپس بستر پر لیٹ رہا ہوں. تو یوں مسلمان کی تمام زندگی ہر صبح ہر شام ہر دن اور ہر رات اور ہر کام کا آغاز اسے چاہیے کہ اس کے دل میں اللہ کا نام ہو، اللہ کی یاد ہو، اپنے اللہ پر بھروسہ ہو، اور یوں وہ بسم اللہ کا اہتمام و التزام کیا کرے. پروگرام کے اختتام پر تہہ دل سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت ہی مؤثر و عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی. جزاکم اللہ وإياكم وبارك الله فيكم. آمین یا ربی. اسی کے ساتھ ناظرین کرام اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو زندگی کے ہر معاملے میں پھر آخرت میں بھی ہر خیر و خوبی سے نوازے، اور ہر آفت اور پریشانی سے اللہ ہم سبھی کو ہمیشہ محفوظ و مأمون رکھے. ہمیں دیجیے اجازت فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.